नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह तौबा, आयत नंबर 94 टू 99। लफ्ज़ी तर्जुमा, या ताज़िरूना उज़र करेंगे इलैकुम आपके पास, इज़ा जब रजातुम जब आप वापस जाएंगे, इलैहिम इनकी तरफ, कुल कह दीजिए, ला ताज़िरू मत उज़र करो, लन हरगिज़ ना मानेंगे, नुमिना हम लकुम तुम्हारे पर, का तहकीक नब्बा आना तहकीक बता चुका है हमको, अल्लाहु अल्लाह मिन अख़बारिकुम तुम्हारे हालात, वसयरल्लाहु और अभी देखेगा अल्लाह, अमालकुम तुम्हारे अमाल, व रसूलहु उसका रसूल भी, सुम्मा फिर तुरद्दूना तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमुल ग़ैबी गैब जानने वाले की तरफ, व शहादती और हाजिर के, फयुनब्बिउकुम फिर वो बताएगा तुमको, बिमा इसके साथ जो तुम थे तामलून अमल करते। सयहलिफूना अब वो कस्में खाएंगे, बिल्लाहि अल्लाह की, लकुम आपके पास, इज़ा जब इनक़लबतुम जब तुम लौट कर जाओगे, इलैहिम इनके पास, लतुरिज़ू ताकि एराज़ करें, अनहुम उनसे, आप एराज़ करें उनसे, फ़आरिज़ू बस एराज़ करो, अनहुम इनसे, इन्नहुम बेशक ये लोग रिजसुन नापाक हैं, व मावाहुम ठिकाना उनका जहन्नम है, जज़ाअम बदला है, बिमा उसका कानू जो वो थे, यक्सिबून करते। यहलिफून कस्में खाएंगे, लकुम आपके लिए, लितारज़ऊ ताकि आप राज़ी हो जाओ, अनहुम इनसे, फ़इन पस अगर तारज़ऊ अगर आप राज़ी हो जाओ, अनहुम उनसे, फ़इन्नल्लाह तो बस बेशक अल्लाह ताला, ला यर्ज़ा नहीं राज़ी होता, अनिल कौमिल फ़ासिकीन फासिक कौम से, अल आराबु देहाती लोग, अशद्दु बहुत सख्त हैं, कुफ्र में, व निफ़ाक़न और निफ़ाक़ में, व अजदारू और ज़्यादा लायक हैं, अल्लाह के ना यालमू वो वाकिफ़ हों, हदूद से, माँ जो अंज़लल्लाहु नाज़िल की हैं अल्लाह ने, अला रसूलिही अपने रसूल पर, वल्लाहु अलीमुन हकीम जानने वाला हिकमत वाला है। वमिनल आराबी और बाज़ देहाती ऐसे भी हैं, मन यत्तखिज़ु कि जो समझते हैं, मा युनफिकु कि जो कुछ खर्च करते हैं, मग़रमन तावान, व तरब्बासु और मुंतज़िर रहते हैं, बिकुम आपके हक़ में, दवाइरा मुसीबतों का, अलैहिम इन पर ही, दायरतु मर्स मुसीबत है, सू बुरी, वल्लाहु अल्लाह समीउन अलीम सब सुनने वाला जानने वाला है। वमिनल आराबी और बाल देहाती मुमिन ऐसे हैं जो ईमान रखते हैं, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखिरत पर, वयत्तखिज़ु और समझते हैं, मा युनफिकु उसको कि जो खर्च करते हैं, कुरबातिन कुर्बतों का दर्जा, इंदल्लाहि अल्लाह के यहाँ, व सलावाती और दुआओं का, रसूल की, अला सुन रखो, इन्नहा बेशक वो, कुर्बातुन कुर्बत है, लहुम इनके लिए, सयुदखिलुहुम अन करीब दाखिल करेगा इनको, अल्लाहु अल्लाह फी रहमतिही अपनी रहमत में, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुन हरीम गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। फरमाया आपके पास वो उज़र पेश करेंगे जब आप इनकी तरफ वापस आएंगे, कह दीजिए उज़र मत करो, हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन न करेंगे, बेशक अल्लाह हमें तुम्हारी कुछ खबरें बता चुका है, और न करीब अल्लाह तुम्हारा अमल देखेगा और इसका रसूल भी, फिर तुम हर पोशीदा और ज़ाहिर चीज़ को जानने वाले की तरफ लौटाए जाओगे, तो वह तुम्हें बताएगा जो कुछ तुम करते रहे थे। अन करीब वो आपके पास अल्लाह की कस्में खाएंगे कि जब आप इनकी तरफ वापस आएंगे, ताकि इनसे आप तवज्जो हटा लें, सो इनसे आप बेतवज्जी करें, बेशक वो गंदे हैं, इस्तग़फ़ार नापाक हैं, और इनका ठिकाना जहन्नम है, इस्तग़फ़ार। मुनाफ़िकों की बात की जा रही है, इसके बदले जो वो कमाते रहे हैं, आपके लिए कस्में खाएंगे ताकि आप इनसे राज़ी हो जाएं, बस अगर आप इनसे राज़ी हो जाएं तो बेशक अल्लाह नाफरमान लोगों से राज़ी नहीं होता। इन 3 आयात में इन मुनाफ़िकीन का जिक्र है जो तबूक के सफ़र में मुसलमानों के साथ नहीं गए थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की बखैरियत वापसी पर अपने उज़र पेश करके इनकी नज़रों में वफ़ादार बनना चाहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब आप इनके पास आओगे तो ये उज़र करेंगे, आप कह दीजिए कि तुम लोग बहाने ना करो,
ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور آئندہ اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، اس لیے کہ عمل ہی انسان کی کسوٹی ہے، صرف باتوں سے کام نہیں چلتا۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پھر بھی فریب اور دھوکہ دے کر غلط فہمی میں ڈالنے میں کامیاب رہے تو ایک وقت آئے گا جو تم ایسی ذات کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے جو ظاہر اور باطن ہر چیز کو خوب جانتی ہے، اسے تو تم کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اللہ تمہارا سارا کچا چٹھا تمہارے سامنے کھول کر رکھ دے گا۔ دوسری آیت میں فرمایا، یہ منافقین آپ کے پاس آ کر قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں، تو آپ ان کی زجر و توبیخ نہ کریں اور نہ انہیں کوئی سزا دیں، یہ تو ناپاک اور پلیل لوگ ہیں، استغفار، یہ اس قابل بھی نہیں کہ ان کی پرواہ کی جائے، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا کہ ان کی قسمیں کھانے کا مقصد صرف یہی نہیں کہ آپ انہیں کچھ نہ کہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے خوش رہیں جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ مناسب نہیں ہے کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہے ان سے تم راضی ہو جاؤ، بلکہ کسی سے تمہاری خوشی اور ناراضگی اللہ کی خوشی اور ناراضگی کے تابع ہونی چاہیے۔ فرمایا، بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ بے شک مدینے سے باہر دیہاتیوں میں رہنے والے جو تھے اعراب، ان کو اعراب کہا جاتا ہے، ان دیہاتیوں میں کفر اور نفاق بہت سخت تھا۔ یہ لوگ شہری منافقین کی نسبت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ حدود سے زیادہ بے خبر اور بے علم تھے۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناصحانہ اور پرتاثیر گفتگو، پاکیزہ مجالس اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت سے دور ہونے کی وجہ سے تند خو، سخت مزاج، بے خبر اور جاہل تھے، آداب گفتگو سے ناواقف اور جذبہ رحم و شفقت سے کوسوں دور تھے۔ اس آیت میں انہی کا تذکرہ اور ان کے اسی کردار کی وضاحت ہے۔ بعض احادیث سے بھی ان کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بادیہ یعنی جنگل کی سکونت اختیار کی وہ سخت دل ہوا، اور جو شکار کے پیچھے لگا وہ غافل ہوا، اور جو حاکم کے پاس آتا جاتا رہا وہ فتنے میں پڑا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان اونٹنی ہدیہ دی تو آپ نے اسے 6 جوان اونٹنیاں بدلے میں دیں۔ اس آدمی نے اس بدلے سے کو کم جانا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، بے شک فلاں آدمی نے مجھے 1 اونٹنی ہدیہ میں دی تو میں نے اسے 6 اونٹنیاں بدلے میں دی، لیکن وہ ناراض ہو گیا۔ اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں قریشی یا انصاری یا ثقفی یا دوسی قبیلے کے کسی آدمی ہی سے ہدیہ قبول کروں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا، کیا تم اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ مگر ہم تو بچوں کو بوسہ نہیں دیتے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم اور شفقت کا جذبہ کھینچ لیا ہے تو اس میں میرا کیا اختیار؟ فرمایا، بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تم پر زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں، برا چکر انہی پر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دیہاتی منافقین کو جب بھی اللہ کی راہ میں مجبوراً کچھ خرچ کرنا پڑتا تو یہ ان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا۔ اس خرچ کا وہ لوگ چٹی، تاوان یا جرمانہ تصور کرتے اور بادل نخواستہ بڑی ناگواری کی حالت میں وہ کچھ مال خرچ کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مومنوں پر گردش ایام کے منتظر رہتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوتی کہ اہل ایمان مجاہدین پر کسی سخت مصیبت میں وہ پھنس جائیں، ان پر کوئی نعوذ باللہ بڑا حملہ ہو جائے اور یہ مارے جائیں، استغفار، علاقہ بدر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ مصیبت انہی پر آئے گی اور حالات انہی کے حق میں بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ فرمایا، بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، عنقریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ بے شک دیہاتی لوگ سب ایک طرح کے نہیں ہوتے، ان میں ایک طبقہ کفر و نفاق میں سخت ہے
تو ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ پر غیر متزلزل ایمان، آخرت کے دن پر پختہ یقین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتا ہے۔ ان لوگوں میں زبردست اخلاص پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے آرزومند رہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ وصول کرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صدقہ دینے والوں کے لیے خصوصی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے۔ وہ کہتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلاں پر رحم فرما۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میرے والد زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی آل پر رحم فرما۔ سبحان اللہ۔ دعائیں دینے کی عادت اپنائیں، اپنے پیاروں کو، جن کو آپ جانتے ہیں، جن کو آپ نہیں جانتے، سب کو دعائیں سے بہرہ کیا اس لیے کہ یہ دعائیں جو ہیں وہ دلوں میں محبت پیدا کرتی ہیں اور اس پر کچھ خرچ بھی نہیں آتا۔ آپ کسی کے حق میں دعا کریں گے، فرشتے آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ جو آپ کسی کے لیے چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسا ہی عطا فرما۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔